अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 1 मार्च है और बड़ी ख़बरें हैं, बहुत सारी तब्दीलियां सर उठा रही हैं। कुछ अच्छी ख़बरें आ रही हैं, कुछ तशवीशनाक ख़बरें हैं। आज का वीलॉग शायद थोड़ा सा लंबा भी हो, तो साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि बड़ी अच्छी और मज़ेदार ख़बरें हैं। आगाज़ करते हैं इस्लामाबाद में सबसे बड़ी ख़बर का। ख़बरें तो बहुत हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है सबसे पहले जो है वो आपको एक मुखबरी सुनाते हैं। पाकिस्तान के तमाम मीडिया के चैनल्स को कंपनी बहादुर की जानिब से एक नया हुक्म सादर हुआ है पिछले 48 घंटों के अंदर, और वो हुक्म ये है कि आपने लफ्ज़ तहरीक इंसाफ ख़बरों के अंदर नहीं चलाना है और आपने इस जमात को अब सुन्नी इत्तेहाद कह के ख़बर देनी है। और ये कॉन्टिन्यूएशन है उसी फरमाइश की या उसी हुक्म की जो पहले इमरान खान के लफ्ज़ से चिढ़ थी, तो मीडिया को हुक्म किया गया कि आप उनको बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या ये कह लें, लेकिन इमरान खान नहीं कहना। इसी तरह से अब तहरीक इंसाफ के ऊपर भी पाबंदी लग चुकी है और उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कहा जाए। मेरी ये दरख्वास्त होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA से और MPA से कि अब वो तवातर के साथ जहाँ जाएं खुल के नारे लगाएं, दो अल्फाज के, एक लफ्ज़ दोहराएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सिर्फ शॉर्ट में कह लीजिए तहरीक इंसाफ, और दूसरा इमरान खान। इससे कंपनी बहादुर के बड़ों को बहुत मिर्चें भी लगेंगी और आवाम को भी याद रहेगा कि आप हैं कौन। तो पहले तो इस मुखबरी से शुरू करना था, वो आपको सुना दी है। इसके बाद आगे कुछ और मज़ीद ख़बरें हैं जिसके ऊपर बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहली बड़ी ख़बर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आई। आप जानते हैं वहाँ बाबर सत्तार साहब की अदालत में काफ़ी अरसे से जो उन्होंने DCO इस्लामाबाद जो मेमन साहब हैं उनको बावजूद हुक्म करने के कि वो MPO के ऑर्डर्स नहीं करेंगे, उन्होंने हुक्मदूरी की और कोई 2 दर्जन से ज़ायद खिलाफ कानून खिलाफ आइन MPOs के ऑर्डर किए, जिसके अंदर महज एक सियासी जमात के लोगों को पाबंद सलासिल किया गया। इसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार साहब ने बड़ा सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट की। दुनिया जहां का प्रेशर जस्टिस बाबर सत्तार के ऊपर लगाया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, क्या क्या नहीं किया गया। अपने कोलीग्स को, उनके जो वो कोलीग्स जो ईमान से मजबूत नहीं हैं, जो डरपोक इंसान हैं, बुज़दिल इंसान हैं, नौकरी पेशा इंसान हैं, उन्होंने भी बाबर सत्तार को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बाबर सत्तार ने कानून की पासदारी की, अपने उस आइनी हल्फ की पासदारी की जो बतौर जज उसने उठाया, और एक बतौर पाकिस्तानी शहरी के कोई साइड लेते हुए किसी एक जमात के साथ जुड़े हुए नहीं, बुनियादी हकूक़ और कानून की पासदारी के लिए आज इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस और मारगला थाने के SHO तीनों को सज़ा सुनाई। कोई 6 माह की सज़ा दी और 4 माह की सज़ा दी, जुर्माने भी दिए उनको बेसिकली। आज की तारीख में DC इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद और SHO मारगला थाना सज़ा याफ्ता मुजरिम बन चुके हैं। अब इससे हुआ क्या जी? इससे हुआ ये कि बाहर निकलते साथ ही जो इस्लामाबाद पुलिस के IG साहब हैं, और इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ट्वीट भी किया गया जिसके मुताबिक उनका ये कहना था कि जी ये अपने जो DC हैं और SSP हैं ये अपना काम जारी रखेंगे और हम अपील कर रहे हैं। पहली बात ये है कि ये अपना काम जारी रखेंगे, ये आपका इंतज़ामी फ़ैसला जो है ये अदालती हुक्म की सरासर खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जब तक आप अपील के तहत ये ऑर्डर ख़त्म नहीं करवा लेते, उनकी सज़ाएं सस्पेंड हुई हैं, फ़ैसले अपनी जगह मौजूद हैं। आप जब तक अपील को इंट्रा कोर्ट अपील में इसको सस्पेंड नहीं करवाते, इनकी कन्विक्शन को पूरी तौर पर, तब तक सज़ा याफ्ता DC इस वक्त इस्लामाबाद में है, और SSP ऑपरेशन वो भी सज़ा याफ्ता है और SHO भी सज़ा याफ्ता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो IG इस्लामाबाद है वो खुद एक शोरा आफाक करप्शन स्कैंडल का प्राइम सस्पेक्ट है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट का वो जो है वो नामजद मुलज़म था। IG पंजाब जो थे उस वक़्त के शुएब दस्तगीर साहब, उन्होंने ख़ुद इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक मुफस्सल रिपोर्ट
وہ رپورٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے اندر پورا قصہ کہانی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح سے سیف سٹی پروجیکٹ میں چائنیز کمپنی سے جو انہوں نے ڈائریکٹ کک بیکس اور کمیشنز لی، وہ کیس تھا جس کے بعد ان کا نوکری میں رہنا اور یہ چیزیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن کمپنی بہادر نے اپنا یہ جو فسطائی نظام ہے اس کو چلانے کے لیے کرپٹ ترین افسران کا انتخاب کیا، کیونکہ کرپٹ ترین افسران جو ہیں وہ پھر کوئی قانون قاعدے کے تحت کام نہیں کرتے، ان کی جو ایگزسٹنس ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ منسلک ہوتی ہے جو ان کو لائے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ آلریڈی ایک قسم کے کنڈیمڈ ملزم ہیں یا مجرم بن چکے ہیں. تو لہٰذا وہ جو اس وقت نوکری کر رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کی نوکری ہے، یا کہہ لیجئے کہ دے آر ایٹ ڈیولز ورک. تو یہ وجہ ہے کہ اس وقت جو آئی جی پولیس ہے وہ بھی اس پورے کارخانے میں اور پورے اس کارہائے جو کہتے ہیں نا اس کام میں ملوث ہے. اب دوسری حیرت کی بات دیکھیے کہ ساتھ ہی اسلام آباد کی جو انتظامیہ ہے انہوں نے ابھی فیصلہ سنایا گیا، ساتھ ہی انہوں نے انٹرا کورٹ اپیل فائل کی اور وہ سوموار کے لیے سنا ہے لگ بھی گئی. اب حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کو سزا ہوتی ہے الیکشن سے کافی روز پہلے، اور ان کی جو اپیلیں ہیں وہ الیکشن کی تاریخ گزر جانے کے بعد پھر فکس کی جاتی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. لیکن آج جہاں پہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے آئین پسند اور غیرت مند پسند کی طرف سے ایک آرڈر آتا ہے جو انتظامی دست درازیوں کے اوپر ہے، اس کے اوپر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جتنا دستی انٹرا کورٹ اپیل فکس ہوتی ہے اور وہ منڈے کو لگ بھی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور یہ سوالیہ نشان ان ججز برادر ججز کے لیے بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں اس وقت پتہ نہیں، میری تو دعا ہے، میری یہ خواہش ہے کہ یہ وکالت اپنے منہ پہ نہ ملیں اور اس چیز کا فیصلہ میرٹ کے اوپر کریں. کیونکہ یقین جانیے کہ جن کے ہاتھوں میں آج کل آپ کی جان ہے یہ ہمیشہ نہیں رہنے. کل آپ نے اپنی اولادوں کو بھی شکلیں دکھانی ہیں اور اس ملک میں بھی لوگوں کو شکلیں دکھانی ہے، اور سب سے بڑی بات ہے آئینے کے سامنے بھی اپنی شکل دکھانی ہے. میں مزید اس پہ کچھ بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بابر ستار صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو لے کر پھر میں لوگوں کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک فائدہ ہوتا ہے ایک انصاف پسند اور میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹ کا. جب بابر ستار صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی رابطہ ہوا، اور انہوں نے ان کی بھی یہ بات تھی، انہوں نے ہم سے کہا تھا، کچھ بڑے ججز ہیں ان کا میں نام نہیں لیتا، جن کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے بابر ستار کو، ان کی اپوائنٹمنٹ کو. اور میں نے ان کے ساتھ 100% ایگری کیا تھا، کیونکہ دیکھیے ایک امپریشن تھا کہ شاید بابر ستار صاحب کوئی تحریک انصاف کے نظریاتی طور پر مخالف ہیں یا عمران خان صاحب، کیونکہ وہ ایک کالم بھی لکھتے تھے، تجزیہ بھی کرتے تھے جیو ٹی وی کے اوپر اور کرٹیسائز بھی کرتے تھے. تو ہماری انٹرنل گفتگو ہوئی، عمران خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی. کچھ لوگ ہماری جماعت میں تھے جن کا یہ خیال تھا کہ نہیں، بابر ستار ہمارے مخالفین میں سے ہیں، تو اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج لگتے ہیں تو وہ کل کو ہمیں ٹارگٹ کریں گے. میری اس میں رائے یہ تھی کہ ایک تو میں بابر ستار کو پرسنلی جانتا تھا، اور دوسری یہ تھی کہ جی محض کسی کی تنقید، آپ ان کی تنقید کو اگر آن میرٹ دیکھیں گے تو مجھے وہ ہمیشہ تعمیری تنقید ہی نظر آئی ہے، وہ تنقید برائے تنقید نہیں ہے. اور دوسری جہاں تک میں سمجھتا ہوں بابر ستار بڑے کمپیٹنٹ وکیل ہیں، جو ان کا ایریا آف پریکٹس ہے اس کے اندر کافی کمپیٹنٹ پائے جاتے تھے. ان کی کانسٹیٹیوشن کی سمجھ بڑی تھی جو وہ لکھنے کا کام کرتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مجھے بنیادی طور پر ایک اصول پسند انسان کے طور پر میں انہیں جانتا تھا. تو اس لیے بھی ہم نے ان کو سپورٹ کیا، اور پھر ہماری جماعت میں سے ایک دو لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں بھی دیا اس وقت، لیکن وہ عمران خان صاحب کے حکم عدولی تھی، کیونکہ عمران خان صاحب کا ایونچولی اس کے اوپر فیصلہ یہ تھا کہ جی بالکل ہم ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے ہم سپورٹ کرے گی پاکستان تحریک انصاف. تو یہ ایک چھوٹی سی بات تھی کہ میرٹ بیسڈ جو اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتی ہیں، وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، قانون کے لیے زیادہ بارآور ثابت ہوتی ہیں بنسبت اس کے کہ آپ اپنے کسی ایسے شخص کو لگائیں جو آپ کے زیر اثر ہو یا جس کے ساتھ آپ کے تعلقات ہوں. یہ تو مجھے، اگر آپ 2 سال کا اگر سچا تجزیہ جو میں یہاں کروں تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگوں کا پردہ اٹھ جائے گا، کیونکہ ایسے جو لوگ تعلق والے تھے یا جن کو جانتے تھے یا سمجھتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو اس وقت آئین سے غداری کی ہے وہ ہم بیان بھی نہیں کر سکتے.
لیکن یہ جو ڈی سی اسلام آباد کو سزا ہوئی ہے، ایس ایس پی اسلام آباد کو ہوئی ہے، اس کا اصل مجرم جو ہیں یہ لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے 2 درجن سے زائد جو ایم پی اوز جاری کیے ہیں، یہ انہوں نے آن دیئر اون جاری نہیں کیے ہیں، انہوں نے یہ خدمت میں جاری کیے ہیں کمپنی بہادر سرکار کے۔ اور میں سوچتا ہوں کہ نہ جانے ایسی کون سی چیزیں ہیں ان افسران کی جس کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ میں ہی سمجھتا ہوں یہ جو ڈی سی ہے، یہ کیریئر آفیسر ہے، ایس ایس پی کیریئر آفیسر ہے، یہ کالک اپنے منہ پہ مل کر وہ کیا اس عہدوں پہ رہنا چاہتے ہیں؟ میرا نہیں خیال وہ رہنا چاہتے ہوں گے، لیکن اس وقت بیکاز دے ہیو بین سلیپنگ ود دا ڈیول، تو اب وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ اس پوری کارستانی اسلام آباد کا کمپنی بہادر اس کے پیچھے ہے۔ سیکٹر کمانڈر اسلام آباد بریگیڈیئر فہیم رضا صاحب ہیں، جو اصل میں اس پوری کارستانی کے جو ہیں سرخیل ہیں، اور چونکہ پیپر پہ ان کا نام نہیں ہوتا تو اس لیے بابر ستار صاحب نے تو انہیں کو سزا دینی تھی جو پیپر پہ جن کا نام تھا، لیکن دراصل یہ جو فیصلہ ہے، یہ جو ورڈکٹ ہے، یہ ان سیکٹر کمانڈر صاحب کے خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پچھلے 4 دنوں کے فیصلے کا ذکر کرنا چاہوں گا، چونکہ اس میں پرسنلی بھی نامینیٹ تھا، لیکن پہلے میں نے کہا کہ میں اس پہ ڈسکشن نہیں کرتا، لیکن اب چونکہ وہ کانٹیکسٹ آ گیا ہے تو وہ بھی ذرا آپ کو خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ آپ سارے ایک کریکٹر سے واقف ہوں گے، عمر فاروق ظہور، جس نے وہ گھڑی خریدنے کا اور وہ بڑے بڑے جبے پہن کے ٹی وی کے اوپر حاضر ہو جاتا ہے اور کبھی ایک جھوٹ بولتا ہے، کبھی دوسری دشنام ترازی کرتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر اس نے کیا کہ جی یہ گھڑی مجھے بیچی گئی اور اتنے ارب کی اور فلانا ڈمکانا۔ وہ بیسیکلی کمپنی بہادر کا لایا ہوا ایک پپٹ تھا۔ اچھا، اس شخص کے اوپر آلریڈی ایف آئی آرز تھی، وہ وانٹڈ تھا انٹرپول کو، اور یہ قصہ کوئی صرف عمران خان کے ہمارے دور حکومت کا نہیں ہے، یہ پچھلا 10-12 سال پرانا قصہ ہے، جس کے اوپر وہ اپنی ایکس وائف کے اوپر بھی ہر طرح کی اس نے الزام ترازی کی۔ خیر، اس کی چونکہ اس وقت سانجھے داری ہے، بزنس پارٹنرشپ بھی ہے جناب اسلام آباد کے سیکٹر کمانڈر صاحب سے، اور انہوں نے ہی اس کو یہ جو سارا ایک گھڑی والا جو وہ گراف والی گھڑی والا قصہ ہے، اس سارے کے پیچھے وہ عمر فاروق ظہور کا جھوٹ شامل تھا۔ اس جھوٹے شخص کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دن پہلے جسٹس ارباب طاہر صاحب نے اپنے فیصلے میں بری طرح سے بے نقاب کر دیا ہے۔ وہ 18 صفاتی فیصلہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ انہی عمر فاروق ظہور صاحب کی جو اماں کے اوپر 2 ایف آئی آرز کروائی گئی اسلام آباد میں۔ پہلی ایف آئی آر بھی خارج ہوئی، اور پھر اس کے بعد دوسری ایف آئی آر اسلام آباد میں کروائی گئی، جس کا مقدمہ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تھا۔ اس ایف آئی آر کے مطابق عمر فاروق ظہور نے یہ ایف آئی آر کروائی کہ میرے اوپر 2 مقدمات بنوائے گئے حکومت کی اماں پہ، میری ایکس وائف کی اماں پہ، اور وہ سارے جناب غلط مقدمات تھے اور جعلی مقدمات تھے، اور اس کے لیے اس نے جو میں ایز ایڈوائزر تھا انٹیریئر کا، اس کے اوپر اس کو نامینیٹ کیا، ڈی جی ایف آئی اے کو نامینیٹ کیا، ڈائریکٹر ایف آئی اے کو نامینیٹ کیا، انسپیکٹر ایف آئی اے کو نامینیٹ کیا، اسسٹنٹ ڈائریکٹر یعنی کہ ہر شخص نے جس نے اس کیس فائل کو دیکھا بھی ہوگا اس کو اس نے نامینیٹ کر دیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی 1 درجن دفعات کے اندر وہ ایف آئی آر کاٹ بھی دی، اور پھر اس ایف آئی آر کے اوپر انہوں نے یہ جو سیکٹر کمانڈر ہے اور ان سب کی ماں کے اوپر انہوں نے باقاعدہ طور پر وارنٹ جاری کروائے اور انٹرپول کو بھی بھیجے۔ میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ انٹرپول نے بھی 2 دفعہ ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم کوئی ریڈ نوٹسز ایشو نہیں کریں گے بیکاز دا چارجز آر فلمزی، یہ کہا ان کو انٹرپول نے۔ اس کے بعد یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو فیصلہ آیا اس کے اندر کچھ چیزیں لکھی ہیں، میں آپ کو بڑی جلدی سے بتا دیتا ہوں، وہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں۔ اس فیصلے کے اندر انہوں نے لکھا کہ جس وقت یہ ایف آئی آر کٹوائی گئی، یہ دنیا کی ایک واحد ایف آئی آر ہے جہاں ایک ملزم 2 ایف آئی آر کے اندر نامزد ہے، وہ مفرور ہے، وہ پروکلیمڈ افینڈر ہے، اور وہ جا کے اپنے اوپر جو اس کے اوپر ایف آئی اے کے افسران انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ جا کے وہ انویسٹیگیشن جوائن کرے اور اپنا جو بھی دفاع ہے، چاہے وہ کہے میرے اوپر غلط ہوا ہے، کسی نے مجھے نشانہ بنایا ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سارا اس کا ڈیفنس ہے، وہ ڈیفنس نہیں کرتا، وہ جا کے اسلام آباد کے تھانے میں اپنے جو اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر کرا دیتا ہے۔ کمپلیننٹ کے اوپر تو چلے وہ کرواتا ہے، لیکن اپنے اوپر انویسٹیگیشن، یعنی کہ ایک کسی شخص کو، کرمنل کو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو وہ دوسرے تھانے میں جا کے پولیس پہ اس پہ ایف آئی آر کرا دے، تو اس پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کس قسم کی ایف آئی آر ہے۔
دوسرا انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کے مطابق یہ ایف آئی آر جو کمپلیننٹ ہے عمر فاروق ظہور، اس نے ان پرسن آ کے خود کٹوائی ہے تھانے کے اندر، جبکہ آئی بی ایم ایس کا ڈیٹا یہ شو کرتا ہے کہ اس تاریخ کو وہ شخص پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں تھا۔ پھر تیسری بات ہائی کورٹ نے لکھی اس کے اندر بڑی انٹرسٹنگ، کہ انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ ایف آئی آر کروائی جاتی ہے اس وقت ریکارڈ کے مطابق عمر فاروق ظہور پروکلیمڈ افینڈر تھا۔ بائی دا وے، یہ اس وقت نہ صرف ایف آئی آر کیسے کٹ سکتی ہے یہ ہائی کورٹ نے سوال کیا، بلکہ وہ آپ کے سب سے بڑے چینل جیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ لمبے لمبے انٹرویوز دے رہا تھا، اور اس وقت وہ پروکلیمڈ افینڈر تھا۔ اور ہمارے بہت سارے لوگ سرکاری عمال جو ہیں ان کی پوری لسٹ ہمارے پاس موجود ہے، جو دبئی میں جا کے اس کے گھر پہ ٹھہرتے بھی رہے ہیں۔ تو خیر، یہ انہوں نے ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ اس وقت ایس ایچ او نے اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا، کیونکہ یہ تو پروکلیمڈ افینڈر تھا۔ اور پھر آخر میں انہوں نے لکھا کہ اگر یہ لیٹ سپوز یہ کوئی اور شخص اس کے سامنے آ گیا، ایس ایچ او کے سامنے، اور اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ وہ عمر فاروق ظہور ہے، تو پھر ایس ایچ او کے اوپر اس بات کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ یہ ایف آئی آر کٹ کیسے گئی۔ تو ان شارٹ 18 صفحاتی اس ججمنٹ کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہ صرف جو ایف آئی آر، جو میرے اوپر بھی 2 ایف آئی آرز تھی اور ایف آئی اے کے سب لوگوں کے اوپر تھی، بائی دا وے اس میں ڈاکٹر رضوان بیچارہ اس لیے بچ گیا کہ وہ فوت ہو گیا، ورنہ اس کا نام بھی اس ایف آئی آر میں ہونا تھا۔ تو انہوں نے جو حکم دیا کہ وہ دونوں ایف آئی آرز کو ایش کر دی ہیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اسلام آباد پولیس آئی جی کو حکم دیا ہے کہ وہ اس ایس ایچ او کے خلاف ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کر کے کارروائی کریں گے۔ ہمیں یقین ادھر بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بھی بیسیکلی اس کارستانی کے پیچھے بھی بریگیڈیئر فہیم رضا شامل ہے، یعنی کہ یہی کمپنی بہادر کے جو لوگ شامل ہیں۔ میں نام ان کا اس لیے لے رہا ہوں کہ دیکھیے یہ بھی باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شاید کوئی انسٹیٹیوشنل ان کی چیزیں ہیں، کوئی ادارہ ہمارے خلاف کام کر رہا ہے۔ نہیں جناب، یہ ادارہ کام نہیں کر رہا، یہ کچھ شخصیات ہیں اس ادارے کے اندر۔ آپ اداروں کو گندہ نہ کریں، یہ کچھ لوگ ہیں اس ادارے کے اندر جو اس فسطائی نظام کو چلانے کے لیے اور اپنے اینڈز اچیو کرنے کے لیے ہر طرح کا برا کام کر رہے ہیں۔ ہماری آپ کے اوپر پوری نظر ہے، ایک تو جو آپ کر کے رہے ہیں، اور دوسرا جو اس وقت آپ مال بنا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہماری پوری نظر ہے۔ آپ کا کتھا چٹھا بھی بہت جلد عوام کے سامنے آنے والا ہے، بڑے بڑے وائٹ پیپرز لکھنے والے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 3-4 اے وی ایمز کو فارغ کر کے آپ کے وائٹ پیپرز آنے بند ہو جائیں گے؟ ہرگز بند نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اس وقت جو گل کھلا رہے ہیں یہ کسی جگہ بڑی لمبی چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اور یہ آپ جیسے یہ گندے کام نہیں، بڑے پکے ثبوتوں کے ساتھ لوگ چیزیں اکٹھی کر رہے ہیں۔ اس بات کو اب آگے لے کے چلتے ہیں تھوڑا سا۔ خیر، یہ کالک تو ان پہ ملی گی، آنے والے دنوں میں اور بھی بہت ساری کالک ملی جائے گی۔ دوسری بڑی خبر جناب اعلیٰ یہ ہے، میں کوشش کروں گا جلدی میں آج ساری خبریں کور کروں۔ علی امین گنڈا پور چیف منسٹر کے پی الیکٹ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اسمبلی کے اندر بڑی زبردست دھویں دار تقریر کی ہے، اینڈ ان آل آنیسٹی ٹرولی لائک جسے کہنا چاہیے ایک عمران خان کا ڈسائپل اور وہ واریر ہونے کے طور پر، اور جو بہت اچھے انہوں نے اعلان کیے جس میں خواتین کے حقوق کے پی کے اندر، ان کے وراثت کے حقوق، سب چیزوں کا احاطہ کیا گیا۔ کرپشن نہیں کریں گے اس کا حلف بھی لیا گیا، اور کرپشن کو روکیں گے بھی۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ انہوں نے 2 جو بڑے فیصلے کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے بڑا فیصلہ یہ ہے کہ صحت کارڈ ریوائیو ہوگا کے پی کے اندر، اور وفاق سے اپنا حق جو ہے وہ لے کر رہیں گے، کے پی کے عوام کو دلوائیں گے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جو قدم ہوگا اپنا سوشل جسٹس کی طرف۔ اور دوسرا جو علی امین گنڈا پور نے بڑا ایک دبنگ اعلان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جتنی جعلی ایف آئی آرز 9 مئی کے واقعے کو لے کر کی گئی ہیں، یا ویسے پولیٹیکل لوگوں کے اوپر ایف آئی آرز کے پی پولیس نے کی ہیں اس کمپنی بہادر کی ماں کے اوپر، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ہر ایف آئی آر جس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، ایویڈنس بیس نہیں ہے، اس کو خارج کیا جائے۔ میں آپ کو وقت دیتا ہوں کہ اپنا قبلہ درست کر لیں، ورنہ پھر آپ ہوں گے تو علی امین گنڈا پور ہوگا۔ یہ میں سمجھتا ہوں ایک بڑا اچھا قدم ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کسی شخص کے پاس کوئی ثبوت ہے، وہ کسی ادارے یا کسی ملکی جو سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف کسی بھی غلط کام میں ملوث ہے، ثبوت کے ساتھ ضرور کارروائی کریں، ایف آئی آر بھی کریں، مقدمہ بھی چلائیں، لیکن سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے میں استعمال نہ ہو۔ ایک دفعہ پھر سے کے پی پولیس صاف ہوگی۔ اب آخر میں 2 باتوں پہ آتا ہوں۔ ایک بات جو ہے وہ ہے جناب بڑی امپورٹنٹ، وہ میں الگ سے ٹویٹ بھی کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے جی نیشنل اسمبلی کے اندر چونکہ اب پاکستان تحریک انصاف آ چکی ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کے اندر ہر اجلاس کے اندر یہ کرنا چاہیے کہ ان کو تحریک انصاف کا لفظ بار بار دہرانا چاہیے، اس کے نعرے بازی کرنی چاہیے، اور عمران خان کی
دوسری میری ایک پروپوزل ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، تحریک انصاف والے جو ایم این ایز ہیں، یہ پارٹی ہے پارلیمانی پارٹی، اس کو سوچنا چاہیے۔ ارشد شریف نے اس ملک میں کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے بہت کچھ کیا اور آخر میں اپنی جان بھی گنوا دی۔ ہمارا یہ قرض ہے ارشد شریف کا کہ ہم آج اگر اس نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں، چاہے ابھی ہمارے ممبرز بھی چھینے جا چکے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے 91-92 ممبرز ہیں، ان کی جانب سے ایک ریزولوشن پیش کی جائے فوری طور پر۔ یہ پہلی ریزولوشن ہونی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نیشنل اسمبلی کے اندر کہ ارشد شریف شہید کی جو شہادت ہے، جو اس کا قتل ہوا ہے، جو ناحق بیمانہ قتل کینیا میں ہوا ہے، اس کے لیے ایک ریزولوشن پیش کی جائے جس میں سب سے پہلے تو اس کو ایک جو ہے قتل جو قرار دیا جائے، اس کی مذمت کی جائے، اور پھر نیشنل اسمبلی کی اس قرارداد کے اندر مطالبہ کیا جائے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے اس کی اوپن انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، کیونکہ جو جوڈیشل انویسٹیگیشن ہے اس کے اوپر قاضی فیض عیسیٰ جو ہے وہ پہرا دے رہا ہے اور ان لوگوں کو حفاظت کر رہا ہے جو اس میں ملزم نامزد ہونے چاہیے ان کی والدہ کی ایف آئی آر کی اپلیکیشن کے مطابق۔ لہٰذا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری قومی اسمبلی ہے اور سینٹ ہے، یہاں سے ایک کمیٹی بنائی جائے جو انڈیپینڈنٹ انکوائری کرے اس جو بیمانہ قتل کی، اور اس کے لیے جو ایک روایت ہے کہ جو لوگ اس کی کمیٹی کے اندر ہوں، حکومت اور اپوزیشن کے برابر کے لوگ ہونے چاہیے اور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ہیں۔ تو یہ مطالبہ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا مین مطالبہ ہونا چاہیے، سب سے پہلا مطالبہ ہونا چاہیے، ایک ریزولوشن کی صورت میں ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں اس فورم کے اوپر کرنا جو ہے ہمارے اوپر ایک قرض ہے۔ اور آخر میں ابھی چونکہ اس ویلاگ کو ریکارڈ کرانے سے پہلے نئے منتخب اسپیکر اسمبلی ایاز صادق صاحب کی تقریر سن رہا تھا، اوپننگ سپیچ سن رہا تھا۔ اس سپیچ کے اندر انہوں نے بڑے بھائی چارے کی اور عامر ڈوگر صاحب کو نام لے کر مخاطب کر کر، علی محمد کو مخاطب کر کر، اسد کیسر صاحب کو مخاطب کر کر بڑی پیاری پیاری باتیں کی۔ دیکھیے، جہاں تک پرسن کا بات ہے، ایک شخص کی بات ہے، تو ایاز صادق صاحب بڑے نفیس انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کوئی ان کے ساتھ کسی کی کوئی ذاتی اناد بھی نہیں ہے۔ لیکن جناب والا، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چھین کر، ان کے ووٹوں کو چوری کر کر اس ایوان کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ اس ایوان کے اندر یہ جو آپ کو چورن دیا جا رہا ہے موو آن کا، آپ اس میں موو آن نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، میں آپ کا سپیکر ہوں، یہ ہے وہ ہے، یہ وہی والا نیریٹو ہے جو کمپنی بہادر 6 دن پہلے تمام ٹی وی چینلز کے مالکان کو بلا کر دے چکی ہے کہ موو آن کا چورن بیچو، موو آن کا چورن بیچو۔ یہ آج ایاز صادق صاحب بھی آپ کو موو آن کا چورن بیچ رہے ہیں۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے موو آن کرنا ہے یا آپ نے تحریک چلانی ہے کہ ساڈا حق اتھے رکھ، کیونکہ یہ کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے، پرسنل جنگ نہیں ہے۔ آج آپ کھڑے ہو کر تقریر کریں، ایاز صادق سے ایک سوال پوچھیں کہ ایاز صادق صاحب، آج آپ بھائی چارہ بتا رہے ہیں، آپ اپنے دل میں عزت بتا رہے ہیں، آپ نام لے لے کر، جب علی محمد جیل کے اندر بند تھا بے گناہ، اس کے اوپر ظلم ہو رہا تھا، آپ نے آواز اٹھائی؟ کیا آپ نے کوئی بیان جاری کیا؟ جب شہریار افریدی بند تھا جیل کے اندر، کیا آپ نے کوئی بیان جاری کیا؟ جب اسد کیسر بند تھا جیل کے اندر، کیا آپ نے کوئی بیان جاری کیا؟ آج عمران خان اس ایوان کا ممبر ہے، آپ کا کلاس فیلو بھی ہے، اس کے خلاف کیا کیا ظلم نہیں ہو رہا جیل کے اندر، کیا آپ نے اس کا کوئی بیان جاری کیا؟ اور نہ جانے کتنے آپ کے ایوان کی خواتین جو اس ایوان کا حصہ رہی ہیں، عالیہ حمزہ جیسی خواتین، وہ آج جیل میں ناحق بند ہیں، کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی بھائی چارے سے ملتا جلتا بیان جاری کیا؟ تو خدا کے لیے آج ہمیں یہ اپنا دوغلا چہرہ نہ دکھائیں اور یہ اعلان نہ کریں کہ جناب آپ بڑے جمہوری ہیں اور اصول پسند ہیں اور ہمیں موو آن کرنا چاہیے، میرے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ انتہائی دوغلا پن ہے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آج یہ آپ باتیں کریں اپنی اپوزیشن کو لے کر، کیونکہ آج جب ہماری ان اداروں نے، اس کمپنی بہادر نے ہماری اپوزیشن کو، ایک جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے، تو یو اینڈ یور جماعت واز پارٹی ٹو اٹ، آپ اس کا حصہ تھے۔
آپ چلو کنڈیمڈ نہیں کر سکتے تھے، آپ ایمان کے انتہائی نچلے درجے کے اوپر تھے، تو کم از کم آپ کا اس کا حصہ تو نہ بنتے۔ آپ اور آپ کی جماعت اور آپ کے لیڈر اس کا پورا پورا حصہ ہیں، تو آج آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے کہ وہ جناب آپ کے ساتھ موو آن کر جائیں اور آپ کو اپنا سپیکر سمجھیں؟ آپ ان کے سپیکر نہیں ہیں، آپ چوری شدہ مینڈیٹ کے سپیکر ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی یہ لائن ہونی چاہیے۔ باقی جو لوگ وہاں موجود ہیں، جو بہت سارے ایسے لوگ ہیں، ان کو بھی مبارک ہو جو نہیں آ سکتے تھے لیکن اب آ گئے ہیں، لیکن یہ مت بھولیں کہ آپ کو دیا ہوا مینڈیٹ عمران خان کا ہے اور پاکستان کی عوام کا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے لیے اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ، کل مزید حاضر ہوں گے۔ کوشش کروں گا ویکینڈ کے اوپر عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر کمپنی بہادر کیا گل کھلانے جا رہی ہے اس کو تھوڑا بے نقاب کریں گے، انشاءاللہ کل اس کے اوپر بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ اور خدا حافظ۔